आज का जो उसूल है कुरान समझने का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उसूल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उसूल है और बहुत ही अहम ये टूल है कुरान के टॉपिक को समझने का। ये शायद सबसे या वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल्स है कि जब भी कुरान को समझना हो तो उसमें अगर आप इस उसूल को लाएंगे अगर, तो उस टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाएगा। और ये है कि पॉन्डर ओवर ऑल आया ऑन द गिवन टॉपिक। जिस टॉपिक को आप समझना चाह रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर बात चल रही है, जिस टॉपिक के ऊपर हम गौर फिक्र कर रहे हैं, तो वो जहां जहां कुरान में आया है उन सारे आयतों को जमा करके हम जब उस इकट्ठे उन सब के ऊपर गौर करेंगे तो एक बड़ी क्लियर तस्वीर फिर उभर के आएगी सामने, जो कि बहुत क्लियर यानी रूलिंग या अंडरस्टैंडिंग हमको इस टॉपिक पे देगी। बहुत इफेक्टिव टूल है, बहुत ही अहम टूल है। इसको आप लोग ध्यान में रखिए और इसको इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद फिर आप बता सकते हैं इसका कितना हेल्पफुल है ये, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुरान को समझने की डायरेक्शन में कोशिश कर रहे हैं। आप सब, मैं भी कोशिश कर रहा हूं, आप सब भी, हम सब कोशिश कर रहे हैं। उसमें ये टूल बड़ा इफेक्टिव है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को हम ले सकते हैं। मैं तो बस थोड़ी सी एक आध कुछ टॉपिक्स को लूंगा। देखिए, कुरान भी इस तरफ इशारा करता है हमें, जब अल्लाह पाक ने सूरह अनाम में कहा बकज़ालिका नुसर्रिफुल आयात वलियक़ूलू दरस्ता वलिनुबय्यिनहु लिक़ौमिन यअलमून, कि इस तरह हम एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं आयतों को तरह तरह से, फिर के लाते हैं। यानी हम आयतों को अलग अलग तरीके से, आयत की बात को तरह तरह से लाते हैं। और इससे क्या होता है कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन करने में आसानी होती है, लेकिन किनको समझ में ज्यादा बेहतर आएगी? तो कहा लिक़ौमिन यअलमून, वो कौम, वो गिरोह, वो लोगों का गिरोह जो इल्म रखता है। तो जो लोग इल्म रखेंगे, इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा गौर फिक्र करेंगे, उनको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि अल्लाह पाक आयतों को फेर के क्यों ला रहा है, क्योंकि उससे हमें नई अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है। तो ये उसूल खुद कुरान हमें दे रहा है कि आयतों को तरह तरह से, यानी एक टॉपिक को तरह तरह से लाया जाता है। जब आप सब पे गौर करेंगे तो बड़ी क्लियर कट पिक्चर उभर के आएगी। मैं आपके सामने कुछ मिसाल दूंगा जो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी। देखिए, और जो मैं मिसाल देता हूँ वो मिसाल के साथ मैं अंडरस्टैंडिंग ही रखता हूँ कि अच्छा, इस टॉपिक के ऊपर ये अंडरस्टैंडिंग है, और उसके लिए फिर कुरान की आयतों को पेश भी यहाँ पे किया जाएगा। आपको ये हक है, ये राइट है कि आप उस अंडरस्टैंडिंग से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपका डिसएग्रीमेंट भी फिर इल्म के बुनियाद पे होना चाहिए, जज्बात की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए, या इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए कि नहीं साहब हम तो यही जानते हैं, यही समझते हैं, इसलिए यही बात सही है। इल्म के बुनियाद पे आपका इख्तलाफ होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे एक टॉपिक मैं इसी प्रिंसिपल के अंदर रख रहा हूं, मैरिज विद अहले किताब। इसके अंदर क्या है कि एक चीज जो हमारे यहाँ कॉमन है, मशहूर है, वो ये कि अहले किताब की किसी भी औरत से निकाह जो है वो जायज है। यानी पहले मैं ये टॉपिक रख लूं आपके सामने। एक आम मुसलमान ये समझता है कि अहले किताब की किसी भी औरत के साथ निकाह जायज है। अहले किताब में क्रिश्चियंस और ज्यूज को समझा जाता है। तो हम लोग ये मानते हैं कि क्रिश्चियन की किसी भी क्रिश्चियन औरत से शादी जायज है। फिर हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि कई सारे लोग होते हैं जो मुसलमान होते हैं और वो फिर क्रिश्चियन औरत से शादी कर लेते हैं, और दलील के तौर पे ये बताया जाता है कि भाई इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि अहले किताब की औरत से शादी कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर पूरी रूलिंग क्या है, पूरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कुरान क्या कहता है, अगर हम गौर कर लेंगे तो चीज ज्यादा क्लियर कट हो जाएगी हमारे लिए। तो इसमें देखिए, जो सूरह मायदा की आयत नंबर 5 है, जहां पे इजाजत दी गई है अहले किताब की औरतों से शादी करने की, उस आयत में अल्लाह पाक ने ये कहा है कि तुम्हारे लिए, यानी आज के दिन जो है तुम्हारे लिए हलाल है या जायज है जो भी खाना है, तय्यबात है खाना, और औरतें भी अहले किताब में से, यानी अहले किताब के लोगों के का खाना भी तुम्हारे लिए जायज है, और उनकी जो मोहसनात हैं औरतें, उनसे निकाह तुम्हारा जायज है। ठीक है ना? Permissible for you is marriage a chaste believing woman as well as chaste women for those given in the scripture। यानी कि मिनल लजीना उतुल किताब, तुमसे पहले जिनको किताब दिया गया है उनके यहाँ जो औरतें हैं उनसे निकाह जायज है। तो इस हिस्से के बुनियाद पे हम लोग ये समझते हैं कि भाई अहले किताब, ये क्रिश्चियन, किसी भी क्रिश्चियन औरत से निकाह जायज है। लेकिन ये बात अभी खत्म नहीं हुई है, ये एक टॉपिक आया। अगर हमें इस टॉपिक पे रूलिंग पूरा मालूम करना है, कुरान की क्या रूलिंग है निकाह के ताल्लुक से, तो हमें उन आयतों को भी देखना पड़ेगा जिस आयत में अल्लाह पाक ने निकाह के बारे में और बात बताई है और भी कवर किया है। आप जब पहली आयत को आप देखेंगे, सूरह मायदा की आयत नंबर 5 जो ऊपर लिखी है, तो उससे ये समझ में आ रही है कि अहले किताब की औरतें निकाह के लिए परमिशिबल हैं, जायज हैं। ये बात समझ में आ गई।
لیکن اگر آپ نے اتنا ہی سمجھا ہے تو آپ پھر یہی سمجھیں گے کہ بھائی کسی بھی اہل کتاب کی عورت سے شادی جائز ہے، آپ پھر ایک دم اس کو جنرلائز کر دیں گے. لیکن کیا قرآن ایسا کہہ رہا ہے؟ کچھ قرآن پھر باؤنڈری بھی رکھ رہا ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کو قرآن کی دوسری آیت کو دیکھنا پڑے گا جو نیچے بیان ہوا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221. یہاں پہ بھی نکاح کے تعلق سے کچھ بات چل رہی ہے. یہاں پہ کیا بات چل رہی ہے؟ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ نہیں نکاح کرو مشرک عورتوں سے حتیٰ، جب تک کہ وہ بلیو نہ کرنے لگ جائیں، ماننے نہ لگ جائیں. یہاں پہ اللہ پاک یہ بتا رہا ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے. پہلے آیت میں اللہ پاک کہہ رہا تھا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے. تو بات تو بہت کلیئر ہے کہ پہلی آیت میں آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے. دوسری آیت آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ مشرک عورتوں سے جائز نہیں ہے. دونوں آیت کو ملا کے پڑھیں گے تو آپ یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اہل کتاب کی ان عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے جو مشرک ہیں، اور جو مشرک نہیں ہیں ان سے نکاح جائز ہے. یہ پوری رولنگ ہوگی اگر آپ دونوں آیت کو پڑھیں گے. اگر آپ صرف ایک آیت کو پڑھیں گے، دیکھیں اس سے پہلے میں یہ بھی بتاتا چلوں، یہاں پہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 ہے، جہاں پہ اللہ پاک کنڈیم کر رہا ہے اس مینٹلٹی کو جہاں پہ لوگ قرآن کی کچھ آیتوں کو تو مانتے ہیں لیکن کچھ کا انکار کرتے ہیں، یعنی پارشلی قرآن میں یقین رکھتے ہیں، پارشلی کتابوں میں یقین رکھتے ہیں کہ تم کچھ حصے پہ تو ایمان لاتے ہو، بعض حصے پہ ایمان لاتے ہو، بعض پہ ایمان نہیں لاتے ہو، یعنی ہمیں پوری قرآن پہ ایمان لانا ہے. تو اہل کتاب کی ان عورتوں سے نکاح جائز ہے جو مشرک نہ ہوں. یہ دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھیں گے تب یہ بات سمجھ میں آئے گی. اگر آپ صرف پہلی آیت کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اہل کتاب کی ساری عورتوں سے نکاح جائز ہے. آئی تھنک یہ بات آپ کو اب سمجھ میں آ رہی ہوگی. تو اس ٹاپک پہ اگر ہمیں رولنگ معلوم کرنا ہے کہ اس ٹاپک پہ رولنگ کیا ہے، صحیح رولنگ کیا ہے قرآن کی، تو ہمیں دونوں آیتوں کو دیکھنا پڑے گا. صرف ایک آیت کو دیکھیں گے تو پھر ہم صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچ پائیں گے. اب یہاں پر ایک اور چیز، ایک اور طریقہ اور سمجھانے کا ہے آپ کو. اگر کوئی یہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے مطلب کہ ساری عورتوں سے نکاح جائز ہے. اب وہ یہ سورہ بقرہ کے آیت میں تو اسے ایک چیز کو نہیں دیکھ رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ مشرک مومن سے جائز نہیں ہے. تو کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو نہیں مانوں گا اس کو. تو ان سے پھر یہ سوال، ایک اور سوال کیا آ سکتا ہے کہ اسی آیت میں آپ کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کے لوگوں کا کھانا بھی جائز ہے آپ کے لیے. اہل کتاب کے جو لوگ ہیں ان کا کھانا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا. اسی سورہ مائدہ کے آیت نمبر 5 میں ہی کہا جا رہا ہے آپ سے کہ ٹوڈے آل گڈ پیور فوڈس ہیو بین میڈ لافل فار یو، سملرلی the food of the people of the book is permissible for you. تو کہا جا رہا ہے کہ جو اہل کتاب کے لوگ ہیں ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے. تو اب یہ اگر سوال میں کروں کسی سے کہ کیا اہل کتاب کسی کرسچن کے یہاں قرآن، میں کہوں کہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے اہل کتاب کے یہاں کا کھانا حلال ہے، الاؤڈ ہے، تو کیا اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ اہل کتاب کے یہاں کا سور بھی ہم کھا سکتے ہیں؟ کوئی کرسچن اگر پگ پورک کھا رہا ہے تو کیا میں کھا سکتا ہوں؟ کوئی مسلمان کھا سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں کھا سکتا ہے. میں بولوں گا کیوں نہیں کھا سکتا ہے بھائی؟ اس آیت میں تو کہا گیا ہے نا کہ اہل کتاب کے لوگوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. تو میں مان لے رہا ہوں کہ ہر طرح کا کھانا میں مان لے رہا ہوں. تو آپ پھر مجھ سے کہیں گے کہ نہیں ہر طرح کا کھانا نہیں، کیونکہ پورک تو منع ہے، حرام ہے. کہاں پہ منع ہے؟ تو آپ بتائیں گے دیکھیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں منع ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں منع ہے، جہاں بتایا گیا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تمہارے لیے یہ جو خنزیر ہے، یہ جو پگ کا ہے یعنی پورک جو ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے. تو جب ہم کھانے کے ٹاپک کو سمجھنے کے لیے دونوں آیتوں کو دیکھ رہے ہیں اور صحیح کر رہے ہیں، ہم اس آیت کو بھی دیکھ رہے ہیں جہاں پہ کہا گیا اہل کتاب کے یہاں کا کھانا الاؤڈ ہے، ہم اس آیت کو بھی دیکھ رہے ہیں جہاں پہ پورک کو حرام کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب کے یہاں وہ کھانا الاؤڈ ہوگا جو ہمارے یہاں حرام نہیں ہے. یعنی پورک اگر حرام ہے تو پورک ان کے یہاں بھی الاؤڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ہم دونوں آیتوں کو ملا کے دیکھ رہے ہیں. پورک حرام ہے تو حرام ہے، ہر کس کے لیے حرام ہے، چاہے وہ مسلمان کے یہاں سے آ رہا ہو، نان مسلم کے یہاں سے آ رہا ہو، اہل کتاب کے یہاں سے آ رہا ہو، ہر جگہ سے پورک حرام ہے. اور اس آیت میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں آپ سے کہا گیا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا الاؤڈ ہے. اس کا مطلب جو حرام ہے اس کو چھوڑ کے جتنا بھی کھانا ہے وہ الاؤڈ ہے. تو ٹھیک وہی آپ، یہی لاجک آپ نکاح کے تعلق سے لے آئیے، بہت آسان ہو جائے گا ٹاپک. کہ اسی آیت میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں اہل کتاب کا کھانا بھی الاؤڈ کیا گیا، عورتوں سے نکاح بھی الاؤڈ کیا گیا. کھانے کے معاملے میں ہم نے وہ آیت بھی دیکھی جو آیت میں منع کیا گیا ہے حرام کھانا. تو ہم یہاں پہ نکاح کے معاملے میں کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں وہ آیت جہاں پہ نکاح منع کیا گیا ہے؟
اور وہ آیت نیچے لکھا ہوا ہے جہاں پہ یہ کہا گیا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ کہ نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ماننے نہ لگ جائیں، ایمان نہیں لائیں، جب کم سے کم شرک کو نہ چھوڑ دیں. تو یہاں پہ ہمیں وہ بھی لانا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اہل کتاب کی ان عورتوں سے نکاح جائز ہوگا جو مشرک نہیں ہوں، بھلے ہی وہ مسلمان نہیں ہوں، فل فلیج مسلمان نہیں ہوں، لیکن کم سے کم شرک نہ کرتی ہوں. اب اس کیٹیگری کے اندر بہت کم عورتیں یا بہت کم کرسچنس یا بہت کم جیوز اگر آئیں گے تو آئیں. کرسچنس کے اندر ہوتے ہیں کچھ سیکٹ ہوتے ہیں، یونیٹیرین چرچ والے ہوتے ہیں جو، اور بھی کچھ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ان اے سینس کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے، ٹرینٹی میں یقین نہیں رکھتے، ایک خدا میں یقین رکھتے ہیں. تو چاہے وہ کسی بھی نام سے پکارے، اگر ایک خدا میں یقین رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں تو ویسی پھر عورتوں سے نکاح جائز ہے کرسچنس میں. کیونکہ قرآن خود آپ سے یہ کہتا ہے کہ اہل کتاب میں، یعنی اہل کتاب کی بہت کیٹیگری ہے، وہ لوگ بھی ہیں جو شرک بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ان کے اندر پھر وہ لوگ بھی ہیں جو راتوں کو روتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو عبادت میں لگے رہتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جن کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے. یہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں. تو نکاح جو جائز ہوگا تو یہ منیمم کوالیفیکیشن جو اس کے لیے ہے وہ یہ کہ شرک نہ کرتی ہو. اگر کوئی شرک کرتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتی ہے، 3 خداؤں میں یقین رکھتی ہے، تو اس سے پھر نکاح جائز نہیں ہوگا، بھلے ہی وہ مسلمان نہیں ہو، 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتی ہو یا باقی چیزیں نہیں کرتی. تو یہ مثال میں آپ کو صرف دے رہا ہوں یہ ٹاپک کو ایکسپلین کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ کیسے ہم جب کسی ٹاپک کو سمجھیں گے تو ان ساری آیتوں کو رکھیں گے جو اس ٹاپک کو ایڈریس کر رہا ہوگا. تو نکاح وتھ اہل کتاب سے پوری انڈرسٹینڈنگ یہ ہوگی کہ ویسی اہل کتاب کی عورتیں جن کے یہاں جو شرک نہ کرتی ہو اس سے نکاح جائز ہوگا. اب ہم لوگ یہاں اس کو بالکل ہی، یعنی اس چیز کا بالکل بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے، اور عام فہم یہی بنا ہوا ہے کہ نہیں صاحب کسی سے بھی جائز ہے، تو چاہے وہ مشرکہ ہو یعنی کہ وہ شرک میں ہو اس سے بھی نکاح کر لیا جاتا ہے. قرآن اس سے منع کرتا ہے ہمیں. تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو دیا یہ بتانے کے لیے کہ کیسے ہم ساری آیتوں کو دیکھیں. اسی طرح اب میں اور بھی مثال دیتا ہوں کہ قرآن کے ٹاپک کو سمجھنے کے لیے کتنا ہیلپ فل ہوتا ہے اگر ہم دوسرے آیتوں کو بھی دیکھیں. جیسے ابلیس ہے، ابلیس کے ٹاپک پہ، ابلیس، اینجلز، آدم علیہ السلام کے ٹاپک پہ ڈیٹیل میرا 1 گھنٹے کا لیکچر، 1.5 گھنٹے کا لیکچر گزر چکا کافی پہلے، کئی مہینے پہلے، جس میں وہ جو واقعہ تھا اس کو ڈیٹیل سے کور کیا تھا. سجدہ والا واقعہ تھا، سجدہ کا کیا مطلب تھا، وغیرہ وغیرہ. بہرحال ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں، ابھی ہم صرف یہاں پہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ابلیس کیا فرشتہ تھا یا جن تھا، جن میں سے تھا. تو آپ اگر ایک آیت دیکھیں گے مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 یہاں پر ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے استکبار کیا اور پھر وہ کافروں میں سے ہو گیا. یعنی وہ کافر، یعنی انکار کیا، اس نے کبریائی اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا. اس آیت کو دیکھنے سے ممکن ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ بھائی ابلیس بھی شاید فرشتوں میں سے تھا، کیونکہ یہاں پہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، اور اللہ پاک پھر کہہ رہا ہے کہ ابلیس نے جو ہے سو استکبار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو اگر صرف اس آیت کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک ہو سکتا ہے یہ لگے کہ بھائی وہ ابلیس جو ہے فرشتے میں سے تھا. لیکن جب آپ اس ٹاپک پہ اور دوسری آیتوں کو دیکھیں گے تو چیز بڑی واضح ہو جائے گی، کلیئر ہو جائے گی. اب جیسے یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 ہے نیچے، جس میں یہ کہا گیا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. یہاں پہ یہ کہا گیا کہ اور ہم نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدے کیا سوائے ابلیس کے، کانا من الجن، وہ جن میں سے تھا. اب دیکھیے وہاں اوپر کی آیت میں یہ نہیں کہا گیا تھا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز غور کریے کہ اوپر کی آیت میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ابلیس فرشتے میں سے تھا، یہ نہیں کہا گیا تھا. بس یہ کہا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. لیکن وہاں پہ وہ اسپیسیفکلی مینشن نہیں تھا کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں سے تھا. لیکن نیچے کی آیت میں صاف طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جن میں سے تھا. تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی. جب آپ دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھیں گے تو بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے جو حکم دیا تھا وہ میجورٹی تو فرشتوں کی تھی، وہاں پہ سبھی فرشتے تھے سوائے ایک کے، اور وہ ایک جو تھا ابلیس تھا جو جنوں کا ریپریزنٹیو تھا، کیونکہ وہ جن میں سے تھا. تو اب جب آپ دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ بات بڑی کلیئر ہو جائے گی کہ ابلیس جو ہے کانا من الجن، وہ جن تھا، وہ جن میں سے تھا. تو اللہ کی جو مخلوق ہے الگ الگ، انسان ہے،
جنات ہے، فرشتے ہیں، اس میں سے جنات کا ایک ریپرزینٹیو ابلیس تھا. تو اب ابلیس اینجل ہے یا جن ہے، اس کے اوپر بڑی بحثیں چلتی ہے. کچھ لوگ جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں وہ لوگ اوپر کی آیت کو کوٹ کر کے لاتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34، اور وہ یہ پروو کرتے ہیں کہ ابلیس جو ہے سو وہ شیطان یا فرشتوں میں سے تھا. تو جب آپ کسی بھی ٹاپک پہ ساری آیتوں کو ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ ملے گی. یہاں پہ ہم دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ واضح ہو جا رہی ہے جو ہے وہ جن میں سے تھا. دیکھیں اس طرح اس کی مثال ایک میں دیتا ہوں آپ کو کہ آپ جو لوگ اگر میتھمیٹکس آپ لوگوں کو یاد ہو کلاس 10th کا یا 11th کا الجبرا، جب آپ دو ویریبل ہیں مان لیجیے آپ کے سامنے ایکس اور وائی، اور کہ کوئی ایک ایکویشن ہے آپ کے سامنے، جیسے آپ نے لکھا کہ 3x + 4y = 14. اب 3x + 4y = 14 اور ایکویشن اگر ایک ہی ہو، کوئی بتا سکتا ہے کیا اس کے کتنے آنسر ہو سکتے ہیں؟ اگر ایکویشن ایک ہے 3x + 4y = 14 تو x اور y کا کتنا طرح کا آنسر پاسبل ہے، ویلیو پاسبل ہے؟ بہت سارے، شاید انفائنائٹ. مطلب کہ آپ اس میں جتنا بھی ویلیو رکھیے، آپ x کو 1 مان لیجئے تو y کا بھی کچھ ویلیو نکل آئے گا، x کو 2 مان لیجئے y کا کچھ اور ویلیو نکلے گا، x کو -1 مانیے، x کو 0 مانیے، تو انفیکٹ انفائنائٹ نمبرز آنسر آ جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں پہ x اور y کے آنسر کا جو رینج ہوگا نا وہ بڑا لمبا ہوگا، بہت چوڑا ہوگا، یعنی اس کا رینج بہت بڑا ہوگا. لیکن اگر آپ ایک اور ایکویشن لکھ دیں، اگر ٹھیک ہے نا، آپ نے ایک اور ایکویشن لکھ دیا کہ 7x - 4y، ایک اور ایکویشن لکھا، اب x اور y کا کتنا ویلیو، کتنا ایک ہی سیٹ آئے گا، اس لیے کہ ایکویشن 2 ہے، ویریبل بھی 2 ہے. تو جب ویریبل 2 ایکویشن 2 تو آنسر ایک ہی نکلے گا. تو اب کیا ہوا، اب اس کا رینج بالکل کم ہو گیا. اس چیز کو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ایک ایکویشن تھا تو x اور y کی ویلیو کی کوئی لمٹ نہیں، اس کا رینج بڑا لمبا، بہت لمبا اس کا رینج ہو گیا، کچھ بھی پاسبل ہے، ویلیو کچھ بھی پاسبل ہے، 50,000 بھی پاسبل ہے، -40,000 بھی پاسبل ہے، 3.2 بھی پاسبل ہے، کچھ بھی پاسبل ہے. لیکن جب 2 ایکویشن آ گیا اور ویریبل 2 تھا تو اب رینج جو ہے آنسر کا بالکل کم ہو گیا، اب اتنی ایک ہی آنسر رہے گا. ٹھیک اسی طرح جب قرآن کی کسی ایک آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو اس آیت میں جو ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے اس کے میننگ یا اس کے ڈیٹیل میں بہت ساری چیزیں ممکن ہے کہ آ سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی دوسری ایک اور آیت آ جائے جو سملر ٹاپک کو ڈسکس کرے تو وہ کیا کرے گا، وہ اس کے رینج کو، اس میننگ کے رینج کو تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کر دے گا اور آپ کو اور بہتر اپروپریٹ انڈرسٹینڈنگ دے گا، بیسیکلی آپ کو ایگزیکٹ انڈرسٹینڈنگ دے گا. جیسے مثال کے طور پہ پہلی والی آیت میں یہاں پہ ممکن ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ابلیس جو ہے وہ جن میں سے بھی ہو سکتا تھا، فرشتوں میں سے بھی ہو سکتا تھا، انسان میں سے بھی ہو سکتا تھا، لیٹس سے کوئی XYZ میں سے بھی ہو سکتا تھا. کئی پاسبلٹی تھی ابلیس کہاں بلونگ کرتا ہے. لیکن جیسے ہی دوسری آیت آ گئی سورہ کہف والی تو اب وہ رینج سیدھے سمٹ کر کے آ گیا صرف صاف جن کے اوپر، کہ اب وہ تو صرف جن ہے. ٹھیک اسی طرح یہ جو پہلا ٹاپک ہم نے آج ڈسکس کیا اہل کتاب عورتوں سے شادی کے تعلق سے، تو وہاں پر اگر پہلی آیت صرف ہوتی کہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی، تو اس کا مطلب کہ سارے کے سارے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی جائز ہوتی ہے، کوئی بھی کیسی بھی ہو، مشرکہ ہو نہیں ہو، کافر ہو نہیں ہو، ایمان میں ہو نہیں ہو، کچھ بھی ہو، ہر طرح کا رینج پاسبل تھا. لیکن جیسے یہ دوسری آیت آ گئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221، اس نے کیا کیا، اس رینج کو گھٹا دیا، کہا کہ نہیں، نان مشرک وومن صرف چلے گا، جو نان مشرک ہوں گی ان سے صرف شادی جائز ہوگی، چاہے وہ مسلمان نہیں ہو، نماز نہیں پڑھتی ہو، روزہ نہیں رکھتی ہو، اللہ فرشتوں کو نہیں مانتی ہو، لیکن اگر شرک نہ، ایک گاڈ کو، بہت سارے لوگ ملتے ہیں ڈے لائف میں، آپ دیکھتے ہوں گے جو کسی ایک خدا میں بس یقین رکھتے ہیں، کسی ایک شکتی میں یقین رکھتے ہیں، کسی بھی نام سے پکارتے ہوں، تو منیمم کوالیفیکیشن شادی کے لیے وہ ہے. تو جیسے ہی ایک سے زیادہ آیتیں آ گئی وہ کیا کرتی ہے، رینج کو گھٹا دیتی ہے، تو سمجھنا پھر ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ میں آپ کو بڑا سمپل اگزامپل دے رہا ہوں، آپ کمپلیکیٹڈ ٹاپکس کو بھی سمجھنے میں آپ کو اس سے بہت ہیلپ ملے گا. اب دیکھیے تیسرا ٹاپک ہے ہمارا علم غیب، کہ کیا اللہ کے رسول کو علم غیب تھا. یہ ہمارے ہاں بڑا ایک کنٹروورشل ٹاپک ہوتا ہے، ڈیبیٹ والا ٹاپک ہوتا ہے، بحث مباحثہ والا. مسلمز گروپ آپس میں اس کے اوپر بحث کرتے ہیں. ایک گروپ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا، ایک اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا. علم مطلب نالج، غیب مطلب انسین، جو غائب ہے، جو نظر کے سامنے نہیں ہے. تو کیا غیب کی چیزوں کا علم اللہ کے رسول کو تھا؟ جو لوگ کہتے ہیں تھا وہ اپنے سیٹ آف پروفس لاتے ہیں کہ دیکھو ایسا تھا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا. تو اگر ان کے علم غیب نہیں ہوتا تو کیسے وہ بتاتے؟ جو گروپ یہ کہتا ہے علم غیب نہیں تھا وہ اپنے حصے کے پروفس لاتا ہے، دیکھو ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا. اگر انہیں علم غیب ہوتا تو ایسا کیسے ممکن تھا؟
اور اب یہ ڈسکشن، یہ بحث ہمارے یہاں کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ہے. ختم ہو جائے گا ایک ہی طریقہ ہے، اگر ہم اپنے اس ایشو کو قرآن کی روشنی میں دیکھ لیں تو. کیونکہ قرآن ہمیں وہ عدل کا راستہ دکھائے گا، قرآن ہمیں وہ بیلنسڈ بات بتائے گا جس سے ہمیں ٹاپک کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بحث زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ مدعا بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے، بڑا چھوٹا سا ٹاپک ہوتا ہے، لیکن بحث پہ بحث چلتا رہتا ہے. جیسے ایک بحث ہم لوگ کیا یہ ہوتا ہے کہ اب کسی گروپ نے کہا کہ بھائی ہمارے امام اعظم ہیں. اب کسی گروپ نے کہا ہمارے امام اعظم ہیں، ہمارے امام فلاں صاحب امام اعظم ہیں. تو دوسرا گروپ اب کہتا ہے کہ اچھا آپ کے امام اعظم ہیں تو کیا اللہ کے رسول سے بڑے بھی وہ امام تھے جو آپ اللہ کے رسول سے بھی بڑا ان کو لے جا رہے ہیں؟ اب یہاں پہ سارا کا سارا بحث جو ہے ہمارا بیکار کا چل رہا ہے. جو گروپ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے امام اعظم ہیں، وہ اللہ کے رسول کے کمپیریزن میں نہیں کہہ رہا تھا. یہ سمجھنے کی بات ہے، وہ اللہ کے رسول سے کمپیئر کر کے نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ وہ تو ایگزسٹنگ جو امام ہیں ان میں سے کمپیئر کر رہا تھا. لیکن دوسرا گروپ جو لڑ رہا ہے ان سے، وہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ نہیں آپ تو اللہ کے رسول سے بھی اوپر لے گئے، آپ کہہ رہے ہیں پورے اعظم سب سے بڑے امام آپ کے امام ہیں. تو جو بیجا بحث ہوتا ہے، بیجا ڈیبیٹس چلتے ہیں، وہ ریزالو ہو جائیں گے بڑی آسانی سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ریفرنس پوائنٹ کیا ہے، ہم کس کے مقابلے بات کر رہے ہیں، ہم کس سے کمپیریزن کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم کس سے کمپیئر کر رہے ہیں. دیکھیے ایک اور اس کی مثال ہے، آپ نے بورڈ پہ ایک لائن کھینچی، آپ کو یہ کہے کہ یہ لائن لمبی ہے یا چھوٹی ہے، تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس کا کوئی جواب نہیں ہے جب تک کہ کوئی دوسری لائن نہ ہو تاکہ آپ بتا سکیں کہ ہاں بھائی اس دوسری لائن کے مقابلے میں یہ لمبی ہے یا اس دوسرے لائن کے مقابلے میں چھوٹی ہے. صرف آپ ایک لائن کھینچ دیں اور پوچھیں کہ یہ لائن لمبی ہے یا چھوٹی ہے، یہ اس سے کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا ہے. جیسے ہی آپ نے دوسری لائن کھینچی، ہاں اب آنسر دینا آسان ہے. ٹھیک ویسے ہی علم غیب کا ٹاپک بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، یہ ہم کس سے کمپیئر کر رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کس کے مقابلے. کیا اللہ کے مقابلے کہہ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ کیا ہم اللہ کے مقابلے، اللہ کے کمپیریزن میں کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ کا جتنا علم تھا کہ اللہ کے رسول کو بھی اتنا علم تھا؟ اب یہ سوال پوچھا جائے تو ہر گروپ، ہر گروہ ایک ہی جواب دے گا کہ نہیں اللہ کے اتنا علم تو نہیں ہو سکتا ہے، تو ان سے کم تھا. اب اس پہ ہر گروپ کی سہمتی ہوگی، ہاں اللہ کے مقابلے تو نہیں ہو سکتا، اللہ کے مقابلے تو ظاہر سی بات ہے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، اس کے اللہ کے مقابلے تو کم ہے. اب اس پہ سب کا ایگریمنٹ ہو گیا. پھر اگر دوسرا سوال کیا جائے، کیا کامن پبلک جتنی علم رکھتی ہے، جتنا نالج کامن پبلک کو ہوتا ہے، کہ اللہ کے رسول کو اتنا ہی علم تھا یا اس سے زیادہ تھا؟ اب یہاں پہ بھی سارے گروپ کہیں گے نہیں کامن پبلک سے تو زیادہ ہی تھا اللہ کے رسول کا. تو یہی فرق ہو گیا. دونوں گروہ، دونوں گروپ جو آپس میں لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، جیسے ہی آپ نے اس کو ایک ریفرنس پوائنٹ دیا، آپ نے کمپیریزن کرنے کے لیے کچھ دیا، تو دونوں کا ایگریمنٹ ہو گیا ان چیزوں پہ. دونوں گروپ مان رہا ہے کہ اللہ کے رسول کا علم اللہ سے کم، کامن پبلک سے زیادہ تھا، مسئلہ سالو ہو گیا. لیکن ہمارے یہاں اس لیے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ ریفرنس پوائنٹ کی بات نہیں کرتے ہیں کہ ہم کس سے کمپیئر کر رہے ہیں. بہرحال یہ تو اس ٹاپک کی ڈیٹیل بھی میں تو آپ کو قرآن کی آیتوں کے حوالے سے دکھا دوں کہ قرآن کیسے ہمیں یہی بات بتلا رہا ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ابھی. قرآن کیسے وہی بات بتلا رہا ہے الگ الگ انداز میں. پہلا ہے کہ پروفٹ ڈیڈ ناٹ پوزیس. کچھ آیتیں ہیں جن کو دکھائے جن سے کہ لگے گا لوگوں کو کہ انہیں علم غیب نہیں تھا. یاد رکھیے کہ جب تک آپ ریفرنس پوائنٹ نہیں لائیں گے اور ان آیتوں کو جب آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان آیتوں میں بھی اللہ پاک ایک ریفرنس پوائنٹ کے ساتھ ہی بات کر رہے ہیں. کس کے مقابلے؟ لیکن وہ بٹوین دا لائنس ہے، وہ ہمیں خود سے سمجھنا ہے. جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں اللہ یہ کہہ رہا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میرے پاس غیب کا علم ہے، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. یعنی اللہ کے رسول سے یہ بھی کہلوا رہا ہے اللہ پاک کہ کہہ دو کہ میرے پاس جو ہے اللہ کے خزانے نہیں ہیں، نہ میرے پاس غیب کا علم ہے. اب یہاں پہ بڑا ایویڈنٹ ہے کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے، لیکن کس کے مقابلے بات چل رہی ہے؟ دیکھیے خزائن اللہ، اللہ کے خزانے. تو اللہ کا جو علم ہے، اللہ کا جو خزانہ ہے یا جو حقیقت ہے، اس کے مقابلے بتایا جا رہا ہے. تو اللہ کے رسول سے کہلوایا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، میں ان ہڈن چیزوں کو نہیں جانتا. کہہ دو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں. اب یہ بہت ساری آیتیں ہیں اس تعلق سے. ایک کیٹیگری کی وہ آیت ہے جہاں پہ ہے اللہ پزیس علم غیب، اللہ کو ہی اصل صحیح معنی میں غیب کا علم ہے. یہ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں آیا. سورہ 6 کی آیت نمبر 73، انعام کی آیت نمبر 73، سورہ توبہ کی آیت نمبر 78، 94، 105، سورہ یونس کی آیت نمبر 20، سورہ 13، 23، 32 بھی بہت ساری آیتیں آئی ہیں جہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ صرف اللہ کے پاس جو ہے غیب کا علم ہے.
اس کے بعد پھر نیچے دوسری کیٹیگری کی آیتیں ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہے علم غیب آف دا ہیونس اینڈ ارتھ، کہ اللہ کے پاس غیب کا علم ہے ہیونس اینڈ ارتھ کا. تو یہ سب اللہ کے علم کی بات چل رہی ہے، تو ظاہر سی بات اس کے مقابلے پھر کسی کو کچھ بھی نہیں ہے. پھر نیچے آیا سورہ مائدہ کی 2 آیتیں آئی 109 اور 116، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میسنجرز ول سے آن قیامت دیٹ دے ڈڈ ناٹ ہیو دا نالج اینڈ اللہ پوزیس علم غیب ان ٹوٹیلٹی، کہ رسول بھی کہیں گے قیامت دن کہ ہمارے پاس غیب کا علم نہیں تھا، اللہ کے پاس ساری چیزوں کا علم تھا. اور سورہ آراف سب سے نیچے میں جو دیا ہے، سورہ آراف کے آیت نمبر 188 میں کہا گیا کہ پروفٹ says if he had علم غیب then he would have gained a lot of benefits and no evil would have touched him، کہ رسول یہ کہیں گے کہ اگر ہمارے پاس غیب کا علم ہوتا تب تو ہم بہت فائدے میں رہتے، بہت ہمارا کوئی نقصان بھی نہیں پہنچاتا. غیب کا علم ہے نا، سب چیز معلوم ہوتا کہ بھائی کل ہمیں کس سے لڑنا ہے، اس کی کس کے تیر سے ہم کون سا گھائل ہوگا، اس لڑائی کا کیا انجام ہوگا، یا کوئی بھی نقصان ہونے والا ہے، کسی کو بھی کوئی نقصان ہونے والا ہوتا ہی نہیں اگر ہمیں سب چیز معلوم ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر رسول کا علم جو ہے اللہ کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں ہے، مطلب بہت کم، منیمم، اس کو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اصل علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. لیکن اب اس کا پھر دوسرا پہلو بھی دیکھ لیجئے. اب کچھ آیتیں وہ بھی ہے قرآن کی جہاں پہ یہ بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پروفٹ پوزیس علم غیب، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 ہے جس میں یہ کہا گیا کہ سم علم غیب واز گیون ٹو دا پروفٹ. اب یہاں پہ جو باتیں چل رہی ہے، یہاں پہ یہ کمپیئر ٹو کامن پبلک کی بات چل رہی ہے، جو عام لوگ ہیں اس کے مقابلے بات چل رہی ہے. تو اس کے مقابلے رسول کا علم پھر زیادہ تھا، جیسے یہاں پہ بتایا گیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 سے بتایا کہ کچھ علم دیا گیا تھا، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں کہا گیا اللہ will not reveal علم غیب to believers، اللہ chooses messenger. دیکھیں یہاں پہ غور کیجیے گا کہ اللہ ریویل نہیں کرتا ہے علم غیب ایمان والوں کو، نارمل پیپل کو. پھر اللہ پاک یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ رسولوں کو چنتا ہے. دیکھیں قرآن کو سمجھنے کا ایک اور اصول ہے جو میں آگے ڈسکس کروں گا آگے کے ویکس میں، ٹو ریڈ بٹوین دا لائنس، 2 لائن کے بیچ میں پڑھنا. یہ ایک محاورہ ہے نا، ٹو ریڈ بٹوین دا لائنس. قرآن ایسی کتاب ہے جہاں پہ اپنے انٹلیکٹ کو یوز کر کے، اپنے عقل کو یوز کر کے، اپنے علم کو یوز کر کے آپ 2 لائن کے بیچ کی چیزوں کو بھی پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ریویل نہیں کرتا علم غیب بلیورز کو. اگلی بات اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ رسولوں کو چنتا ہے. تو انڈائریکٹلی اس کا مطلب اللہ پاک یہاں پہ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ میسنجرز کو کچھ ملے گا علم غیب. کیوں؟ کیونکہ شروع میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بلیورز کو نہیں ملتا، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ رسولوں کو چنتا ہے. تو ان دونوں کے پیچھے ایک گیپ ہے جس کو آپ پڑھ لیں اور فل فیل کر لیں تو اس سے یہ اشارہ ملے گا کہ اللہ پاک میسنجرز کو کچھ علم غیب دیتا ہے. اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 49 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 102 میں کہا گیا کہ سم ایونٹس آف غیب آر ریویلڈ ٹو دی پروفٹ. پروفٹس کو، رسولوں کو کچھ غیب کا علم سب دیتا ہے، اللہ دیتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ جب رسول آپ کو ایونٹ سناتے ہیں، اسٹوری سناتے ہیں، پچھلے قوموں کا واقعہ سناتے ہیں، ہسٹری میں کیا ہوا وہ سناتے ہیں، پچھلے نبیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، پچھلے قوم کے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو اللہ ریویل کرتے ہیں یہ نبیوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر، جس سے کہ وہ بتاتے ہیں ہمیں. جب اللہ کے رسول آپ کو بتاتے ہیں کہ قیامت میں ایسا ہوگا، جب اللہ کے رسول قیامت کے نزدیک کی پیشن گوئی کرتے ہیں، جب اللہ کے رسول آپ کو حدیثوں میں بیان کرتے ہیں کہ اس دن ایسا ہوگا، قیامت کے دن ایسا ہوگا، کچھ لوگ یہ آئیں گے، تو یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ سب علم غیب کا ہی حصہ ہے. لیکن وہ حصہ جو اللہ نے اللہ کے رسولوں کو نبیوں کو دیا. اسی طرح سورہ 81 کے آیت نمبر 24 میں کہا گیا کہ the prophet is not stingy in giving علم غیب، کہ پروفٹ جو ہیں یہ اس معاملے میں بہت اسٹنگی، مائزر، یہ کنجوس نہیں ہوتے کہ وہ علم غیب لوگوں تک دیں یا پہنچائیں. تو جتنی بھی چیزیں اللہ کے رسول سے ہمیں معلوم چلتی ہیں جو بعد کی ہوتی ہیں، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، تو وہ بھی علم غیب کا ہی حصہ ہوتا ہے کہ ایک شخص آئے گا یا قیامت کے دن ایسا ہوگا اور آخری گھڑی تب تک اسٹیبلش نہیں ہوگی. جتنی بھی چیزیں آپ پڑھتی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ علم غیب کا ہے. تو وہ علم غیب اب کس کے مقابلے ہے؟ عام انسان کو مقابلے. تو میں ایک بار پھر سے آپ کو یہاں پہ پیچھے سے لے آؤں. پروفٹ ڈڈ ناٹ پوزیس علم غیب، رسولوں کو علم غیب نہیں ہوتا تھا. کس کے مقابلے؟ اللہ کے مقابلے. یا جو ایبسلیوٹ نالج ہے، جو اتنا علم ہے، اس کے مقابلے ان کا علم کم ہوتا تھا. یہ بہت ساری آیتوں میں بات آئی قرآن کے، میں بتلا چکا آپ کو. پھر اگلی بات یہ ہے کہ پروفٹ پوزیس علم غیب. علم جو ہے، نالج جو ہے، یہ ایک بڑی چیز ہو گئی نا، اس کا رینج بہت بڑا ہے. تو کچھ حصہ ان کے پاس ہوتا تھا اور زیادہ تر حصہ ان کے پاس نہیں ہوتا تھا. تو جو حصہ اللہ کے طرف سے آتا تھا وہ اس کے ذریعے رسول پھر ہمیں بتایا کرتے تھے. تو اسی بات کو قرآن نے کئی جگہ بتایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسولوں کا علم جو ہے عام انسانوں کے مقابلے وہ زیادہ ہوا کرتا تھا، عام انسانوں جتنا نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اسی ٹاپک کو بتایا گیا. اب جب دونوں طرح کی آیتوں کو ہم پڑھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ انہیں علم غیب تھا عام انسانوں کے مقابلے اور نہیں تھا
اللہ کے مقابلے. دیکھیں اسی بات کو, اسی بیلنسڈ بات کو قرآن کے سورہ اعراف کے آیت نمبر 188 میں بتایا گیا ہے, جس میں ایک ہی آیت میں دونوں طرح کے پارٹ کو کور کر لیا گیا ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ذرا غور سے سنیے گا اس حصے کو, سورہ اعراف کے آیت نمبر 188, کہہ دو میں اپنی ذات کے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے. کہ میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں کہ مجھے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا, اگر آنے والے فیوچر کی بھی کسی چیز سے ہونا ہے تو اس کا میں مالک نہیں, یعنی میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کو ٹال سکوں. پھر کہا جا رہا سوائے اللہ کی مشیت کے, سوائے اللہ کے پلاننگ کے, یعنی کہ یہاں پہ ایک اسکوپ ہے, ایک گیپ ہے کہ نبی اور رسول کو ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے وہ اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. پھر یہ کہا گیا اور اگر میں غیب کی بات جان سکتا تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا. شروع میں کہا نا کہ میں اپنی ذات کے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں, تو ذات کے نفع و نقصان کے مالک کو کس سے جوڑا جا رہا ہے, کنیکشن کیا جا رہا ہے, غیب کے علم سے. تو کہا جا رہا ہے اگر میں غیب کی بات جان سکتا تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے تکلیف نہ پہنچتی. میں تو محض ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں. اب اس آیت میں دیکھیے 3 بات آئی غور کرنے کی, ہر چیز غور کرنے کی ہے. 3 بات ہمارے لیے یہاں پہ اہم ہے. یہاں پہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مگر جو اللہ چاہے, سوائے اس کے, یعنی کہ ایک اسکوپ ہے کہ ایسے تو مجھے نہیں ہے کچھ علم, غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے, مگر جو اللہ چاہے, لیکن اگر اللہ چاہے, اللہ کچھ ریویل کرنا چاہے تو اتنا حصہ مجھے مل سکتا ہے. تو اس کو یہ ایکسپٹ ایز اللہ ولز, سوائے اللہ کے مشیت یا پلاننگ کے اعتبار سے جو آئے گا وہ آئے گا, وہ کہا. پھر کہا اور میں غیب کی بات جان سکتا تو ایسا کرتا, بھلائی حاصل کر لیتا. تو اب اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں تھا, بات صحیح ہے. اللہ کی طرف سے جو آئے گا وہ بات صحیح ہے. پھر آخری میں یہ کہا جا رہا ہے محض میں ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والا ہوں, بشیر اور نذیر ہوں. یہ بشیر اور نذیر ہونا یہ کس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ بشارت دینا, خوشخبری دینا اور ڈرانا, یہ کس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پھر وہ تھوڑا سا غیب کا علم تھا جس سے کہ وہ بشارت بھی دے رہا ہوں جنت کی اور ڈرا بھی رہا ہوں جہنم سے. یہ کیسے معلوم چلا کہ جنت میں جانے پہ کس عمل سے جنت میں جائیں گے, کس عمل سے جہنم میں جائیں گے, کیا قیامت کے دن ہوگا؟ تو اگین وہ حصہ پھر علم غیب کا ہے جو اللہ کے رسول کو دیا گیا. آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب سمجھ رہے ہوں گے. آئی ہوپ یو آر آن دا سیم پیج, ہم لوگ سیم پیج پر ہیں. میں پھر سے بتا دوں اس آیت کے تعلق سے کہ اس ایک آیت میں اللہ پاک نے دونوں طرح کے پوائنٹ کو کور کیا ہے. جو 2 پوائنٹ میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو لگاتار کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا اللہ کے مقابلے اور عام انسان کے مقابلے تھا. اس کا مطلب اللہ کے رسول کا علم اللہ اور عام انسان کے بیچ کا تھا. تو اس آیت میں اس بیلنس کو بتایا گیا ہے, جہاں پہ شروع میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غیب کا علم نہیں تھا, پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ دینا چاہے تو آ سکتا ہے, اور آخری میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں بشیر اور نذیر ہوں, میں خوشخبری بھی دینے والا ہوں, ڈرانے بھی والا ہوں. تو خوشخبری دینا اور ڈرانا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پھر کچھ حصہ علم غیب کا تھا, کچھ حصہ ان کو معلوم تھا کہ قیامت کے دن کیا کیسے ہوگا, کچھ حصہ وہ دیکھ رہے تھے, وہ سمجھ رہے تھے, وہ جان رہے تھے, جو ہم اور آپ نہیں دیکھ رہے یا نہیں سمجھ رہے یا نہیں جان رہے. تو ہم ہر طرح کی جب آیتوں کو ملا کے پڑھیں گے, یعنی جتنی بھی آیتیں میں نے آپ کو بتائی, آپ اس کو پھر فردر اس پہ غور کر سکتے ہیں. اس میں بہت ساری آیتیں علم غیب کے ٹاپک پہ, آپ دیکھیے کتنی ساری آیتیں ہیں جہاں پہ ہے کہ اللہ possess علم غیب, پھر ہے اللہ has علم غیب of the heavens and the earth, اللہ possess علم غیب in totality. یہ ساری کی ساری آیتیں آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ بھئی اصل علم جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کو یہ بھی آئے گا کہ اللہ کچھ علم اپنے نبیوں کو دیتا ہے, تو وہ آیتیں بھی آئیں گی. جیسے میں نے بتایا تھا نا وہ ایکویشن الجبرا والا ایگزامپل دے کر کے, کہ جیسے ہی آپ کی ایکویشن پڑھے جاتے ہیں ویریبلس کا ویلیو کا رینج گھٹ جائے گا, ٹھیک اسی طرح علم غیب کے ٹاپک پہ سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا اور کلیئر ہو جائے گا جب ان ساری آیتوں کو غور کریں گے. تو ان آیتوں سے معلوم چلے گا کہ اللہ کے رسول کے پاس کچھ علم غیب ہوتا تھا, وہ علم غیب ہوتا تھا جو اللہ کی طرف سے آتا تھا, وہ معلوم چلتا تھا. اور اسی بات کو سمرائز کیا گیا اس ایک آیت میں, سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں, کہ ان کو ہوتا تھا, عام انسانوں سے زیادہ ہوتا تھا, تبھی وہ بشارت دیتے تھے, تبھی وہ لوگوں کو وارن کر پاتے تھے, تبھی وہ بات کی چیزیں بھی بتلا پاتے تھے. لیکن کیا سب کچھ جانتے تھے, سب کچھ سمجھتے تھے؟ تو کہہ رہے نہیں. اگر وہ سب کچھ جانتے, سب کچھ سمجھتے تو خود ان کا اپنا نقصان نہیں ہوتا, خود ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بہت پریشانی, بہت اسٹرگل, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ان کے خلاف کتنی کانسپریسی ہوتی تھی, ان کے خلاف کتنی پلاننگ ہوتی تھی. تو اگر سب چیز معلوم ہوتا ان کو, اگر ایبسولوٹ سینس میں ہر چیز جانتے ہوتے, تب تو کوئی پریشانی ہی نہیں ہوتی. تو ایسا معاملہ نہیں تھا. تو یعنی کہ ریفرنس کیا ہے وہ سمجھنا پڑے گا. تو یہ اس ٹاپک کے اوپر, علم غیب کے ٹاپک کے اوپر آپ کو آنسر مل جائے گا اگر آپ ان ساری آیتوں کو ملا کر کے پڑھیں گے.
अब उसी तरह एक चौथा टॉपिक है हमारा, रसूल कौन होते हैं या रसूल किन्हें कहा जाएगा। रसूल के टॉपिक पे एक चीज जो बचपन से हम लोग सुनते आए, वो ये सुनते आए कि अल्लाह की तरफ से जो नबी भेजे जाते थे, उन नबियों में से कुछ नबी को किताब भी दी जाती थी, तो जिनको किताब भी दी जाती थी उन्हें हम रसूल कहते हैं, और 313 रसूल बताए जाते हैं, और जिन्हें किताब नहीं दी गई वो रसूल नहीं कहलाएंगे। ये हम बचपन से सुनते चले आए हैं, लेकिन जब आप इसको कुरान की रोशनी में देखेंगे तो ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल ही अटपटा लगेगा। उस डेफिनेशन का कोई कनेक्शन ही नहीं है कुरान की आयतों से। वो डेफिनेशन कुरान के मुताबिक तो कम से कम नहीं है। वो डेफिनेशन कैसे आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मशहूर है वो डेफिनेशन कि जिन नबियों को किताब दी गई उन्हें रसूल कहते हैं। बस इतनी सी बात आमतौर पर समझी जाती है। तो अगेन, जैसा मैंने आपको, हम जो उसूल आज डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जिस टॉपिक पे भी समझना है उस टॉपिक से रिलेटेड कुरान की आयतों को जमा कीजिए। उन आयतों को जमा कीजिएगा तो आपके सामने एक बेहतर तस्वीर उभर के सामने आएगी। रसूल का टॉपिक है तो कुरान की उन आयतों को जमा कीजिए जहां पे रसूल का टॉपिक डिस्कस हो रहा है, रसूल डिस्कस हो रहा है, तो आपको अजीब यानी आपके नजदीक एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अब मिसाल के तौर पे हम ये देख पाते हैं कुरान पे गौर करने से कि कुरान ने फरिश्तों के लिए भी रसूल का वर्ड यूज किया है। कुरान ने फरिश्तों के लिए भी रसूल का वर्ड यूज किया है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके सामने सूरे हूद की आयत नंबर 81 एंड 69 है। आयत नंबर 81 में ये बताया गया है कि कालू या लूत इन्ना रसूल रब्बिका, कि जो आए थे, जो रसूल जो आए थे लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते, वो ये कहते हैं कि ए लूत, हम रसूल रब्बे का, हम अपने रब के रसूल हैं। वी आर द मैसेंजर्स फ्रॉम आवर लॉर्ड। रसूल का मतलब क्या होता है? बेसिकली रिसालत, पैगाम ले जाने वाला, मैसेंजर, जो कुछ मैसेज कैरी करता है। तो ये वर्ड हम लोग ये समझते थे अब तक, ये समझते हैं आमतौर पे कि भाई ये तो सिर्फ इंसानों के लिए यूज होता है, इंसानों में भी प्रॉफिट्स के लिए यूज होता है, लेकिन कुरान यहाँ पे पहले तो यहाँ फरिश्तों के लिए यूज कर रहा है। उसी तरह सूरह हूद के आयत नंबर 69 में है, वलक़द जाअत रसूलुना इब्राहीम बिल बुशरा, कि देयर केम आवर मैसेंजर्स टू इब्राहिम विद ग्लैड टाइडिंग्स। तो हमारे फरिश्ते, हमारी तरफ से जो आए थे, रसूल आए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास ग्लैड टाइडिंग्स लेके। अब यहाँ पे जो फरिश्ते आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, उनके लिए रसूल वर्ड यूज हो रहा है कि रसूल थे, ये मैसेंजर थे, ये पैगाम लेके आए थे, मैसेज लेकर के आए थे। अब सिर्फ इतनी बात नहीं है कि ये फरिश्तों के लिए यूज हुआ, फिर रसूल वर्ड कुरान में यूज हुआ अल रूह के लिए भी। अल रूह क्या है, रूहुल कुदुस क्या है, ये टॉपिक तो जरा अलग है। आम अंडरस्टैंडिंग ये है कि अल रूह जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। हालांकि वो डेफिनेशन या ये बात कुरान के एतबार से सही नहीं है, कुरान से नहीं है ये बात कि रूह उल कुद्दुस और जिब्राइल अलैहिस्सलाम सेम एंटिटी है, बल्कि कुरान ने दोनों को अलग अलग एंटिटी बनाया है। और एक काफी लंबा टॉपिक है, आई थिंक काफी पहले भी थोड़ा सा कुछ कवर हुआ था। इस टॉपिक के ऊपर वीडियो भी है जो मैं शेयर कर चुका हूँ पहले भी। बहरहाल अभी हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। ये समझ लीजिए कि रूहुल कुदुस या होली स्पिरिट जिसको कहते हैं, वो एक अलग एंटिटी है, उसका जिब्रील अलैहिस्सलाम से वो नहीं है, नहीं वो कोई फरिश्ते हैं। तो सूरह मरियम के अंदर बताया गया, आयत नंबर 17 और 19 में आप पढ़ेंगे अगर, फत्तखज़ता मिन दूनिहिम हिजाबन फरसलना इलैहा रूहना फतमस्सला लहा बशरन सवियना, कि जब मरियम अलैहिस्सलाम अपने लोगों से दूर, थोड़ा सा दूर चली गई, उसके जाने के बाद उन्होंने एक हिजाब, एक लोगों से अपने आप को सेपरेट कर लिया, शी प्लेस्ड ए स्क्रीन फ्रॉम देम। तो अल्लाह कह रहा है तो हमने वहां पे अपने रूह को भेजा, इलैहा रूहना, वी सेंट हर आवर रूह। और जो वर्ड यूज हुआ है वो रसूल वर्ड यूज हुआ, अरसलना, यानी कि वो हमारा मैसेंजर थे। कौन थे मैसेंजर? अल रूह, जो थे, जो रूह थे, रूहुल कुदुस। अब वो रूह थे और वो इंसान नहीं थे, बल्कि ये कहा फतमस्सला लहा बशरन, कि उसकी मिसाल इंसान जैसी थी, वो लग रहा था इंसान जैसा, वो देखने में इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन असल में इंसान नहीं था। अगर इंसान था तो कहा जाता है भाई कि इंसान था। ये कहा जा रहा है कि फतमस्सला, वो उसकी मिसाल, वो लुकिंग लाइक ए मैन, एक इंसान की तरह लग रहा था। बहरहाल तो इसमें गौर करने की बात यह है कि रूहुल कुद्दुस के लिए भी अल्लाह पाक ने रसूल वर्ड यूज किया, और उसका वजह यह है क्योंकि वो मैसेंजर था, वो भी अल्लाह का मैसेंजर थे, वो भी अल्लाह की तरफ से कुछ मैसेज लेके आए थे, वो बशारत देने आए थे जीसस क्राइस्ट ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश की। तो कुरान ने उनके लिए भी क्या वर्ड यूज किया है? रसूल वर्ड यूज किया है। तो हम क्या समझना चाह रहे हैं रसूल के ताल्लुक से, कि क्या रसूल उनको कहते हैं, नबियों को ही कहते हैं, या नबी के अलावा भी रसूल वर्ड यूज हुआ है? आंसर है कि नबी के अलावा भी यूज हुआ है। अब देखिए कुरान ने फिर आम इंसान के लिए भी रसूल वर्ड यूज किया है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 50 में आप देखिए कि
جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے تو وہ جو کنگ تھا، اس کنگ کے دربار میں جو ایک آدمی تھا، جو اس کا آدمی تھا، اس کے لیے بھی قرآن نے رسول ورڈ یوز کیا ہے. وقال الملک الملکتونی بہی فلما جاءہ الرسول قال ارجعوا الی ربک، اور کنگ نے کہا برنگ ہم ٹو می، کنگ نے کہا کہ اس کو لاؤ میرے پاس. بٹ وین دا میسنجر، یعنی یہاں پر رسول ورڈ یوز، وین دا رسول کیم ٹو ہم، جب رسول گیا یوسف علیہ السلام کے پاس، یوسف علیہ السلام کے پاس کنگ کا جو آدمی گیا تو اس کے لیے قرآن نے کیا ورڈ یوز کیا؟ رسول. کہ رسول گیا تو کیوں ورڈ یوز کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ آدمی اس کنگ کا میسنجر تھا. کنگ نے کہا تھا کہ جاؤ بلا کے لاؤ اس کو میرے پاس، تو جس آدمی کو کنگ نے بھیجا اس کے لیے قرآن کیا ورڈ یوز کر رہا ہے؟ رسول ورڈ یوز کر رہا ہے. تو ہم کو اور آپ کو اس بات کے اوپر ناراض ہونے کی یا غصانے کی ضرورت نہیں ہے جب کسی انسان کے لیے رسول ورڈ یوز ہو، کیونکہ آپ کو مطلب سمجھنا ہے وہاں پہ کہ مطلب کیا ہوا کہ یہ رسول ہے، یہ پیغام لے جا رہا ہے کسی کا. قرآن خود یہ ورڈ یوز کر رہا ہے ایک عام انسان کے لیے. اور اللہ کے رسول نے بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ورڈ یوز کیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اب ترمذی شریف کی حدیث ہے جس میں آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت معاذ کو بھیجا جا رہا تھا یمن کا گورنر بنا کے، تو وہ یمن کا گورنر بن رہے تھے، وہ اللہ کے رسول کے طرف سے جا رہے تھے، اللہ کے رسول کے پیغام کو لے کے جا رہے آگے. تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے ورڈ یوز کیا رسول کا رسول. کیا ورڈ یوز کیا؟ رسول کا رسول، کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم میرے رسول ہو، تم میرا پیغام لے کے جا رہا ہو، تم میرے میسج کو لے کے جا رہا ہو. تو حضرت معاذ کے لیے ورڈ یوز کیا اللہ کے رسول کا رسول. تو وہ اللہ کے رسول تھے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تھے، اللہ کے رسول تھے، اور حضرت معاذ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول تھے، وہ ان کا پیغام لے کے جا رہے تھے. تو اس میں کوئی گناہ یا شرک یا کوئی خراب بات نہیں ہے جب ان کے لیے رسول ورڈ یوز کیا گیا. ہم اور آپ بھی، ہم میں سے جو کوئی بھی اگر اس دین کا پیغام، اس دین کا میسج لے کر کے آگے بڑھے گا، اس دین کے پیغام جو اللہ کے رسول نے جو آخری وصیت کی کے موقع پہ کہ اب تمہیں ان تک پہنچانا ہے جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا، تو ہم اور آپ بھی اللہ کے رسول کہلائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اللہ کے رسول اور ہم اور آپ ہو جائیں گے اللہ کے رسول کے رسول. بہرحال یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ قرآن ہمیں خود یہ رہنمائی کر رہا ہے کہ ایک عام انسان کے لیے بھی رسول ورڈ یوز ہو سکتا ہے، جو سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 میں آپ کے سامنے ابھی میں نے بتایا. اب یہ آپ نے دیکھا کہ رسول ورڈ یوز کس کے لیے ہوا ہے قرآن میں؟ فرشتوں کے لیے ہوا، الروح کے لیے ہوا، اور نارمل ہیومن بینگ کے لیے ہوا. اور نبیوں کے لیے تو بہرحال ہوا ہی ہے، وہ تو بہت ساری آیتوں میں ہے جو آپ جانتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو الگ سے نہیں لکھا ہے یہاں پہ. جو نبی ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، جن سے اللہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، ان کو بھی وہ بھی پھر اللہ کے رسول ہی ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، میسنجر آف اللہ ہیں. اب جو ایک مت ہے ہمارے یہاں کہ رسول وہ ہے جن کو ہولی بک دی گئی، یہ ایک غلط انڈرسٹینڈنگ ہے. قرآن خود اس کے خلاف بات کرتا ہے. دیکھیے اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ جن کو آپ پروفٹس کہتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں 1,24,000 نبی، تو یہ سب نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، رسول اللہ تھے، یہ سب اللہ کے رسول تھے. لیکن رسول صرف یہ نہیں ہوتے ہیں، رسول اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے. رسول فرشتوں کے لیے بھی یوز ہوا، رسول الروح کے لیے بھی یوز ہوا، رسول عام انسان کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے. لیکن نبی ورڈ پھر ادھر کہیں بھی یوز نہیں ہوا ہے. نبی اسپیسیفک ٹو انہی لوگوں کے لیے یوز ہوا ہے جو جنہیں ہم پروفٹس کہتے ہیں. یہ جو ڈیفینیشن ہمارے یہاں بن گیا ہے کہ نہیں، رسول وہ ہیں جن کو ہولی بک دی گئی، تو 1,24,000 رسول نہیں تھے بلکہ صرف 313 تھے. اب یہ بات بھی قرآن کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ، اب اس کے ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں، میں بس آپ کو دو بات یہاں پہ دکھانا چاہ رہا ہوں. سورہ مریم کے آپ یہ جانتے ہیں کہ کن کن کو کتابیں دی گئی، آپ جانتے ہیں توراۃ، زبور، انجیل دی گئی. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کتابیں آئی تھی، اور بھی کتابیں رہی ہوں گی. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحف ابراہیم. اب اسماعیل علیہ السلام ہے، کیا اسماعیل علیہ السلام کو بھی کوئی کتاب دی گئی؟ تو سب یہی کہیں گے نہیں، ان کو تو کوئی کتاب نہیں دی گئی، اور دینے کی زیادہ ضرورت بھی نہیں لگتا. ان کے والد صاحب کو ہی کتاب دیا گیا، تو پھر ان کو کتاب کیوں دیا جاتا؟ لیکن قرآن اسماعیل علیہ السلام کے لیے ورڈ کیا یوز کر رہا ہے؟ نبی بھی یوز کر رہا ہے، رسول بھی یوز کر رہا ہے. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 54 میں ہے کہ پروفٹ اسماعیل واز اے نبی اینڈ رسول. تو اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ رسول وہ ہے جس کو کتاب دی گئی، تو اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آپ مانتے ہیں کہ کتاب کوئی نہیں دی گئی، تو قرآن پھر کیوں یوز کر رہا ہے ورڈ رسول ان کے لیے؟ تو وہ بات غلط ہو جائے گی پھر. تو رسول اس لیے یوز کر رہا ہے کیونکہ وہ ہر حالت میں رسول ہیں.
اللہ کے میسج لے جانے والے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، اس سے بھی بہت کلیئر ہو جانا چاہیے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول وہ جن کو کتاب دی گئی، نہیں دی گئی تو بس وہ نبی کہلائیں گے۔ کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 دیکھیے، وَإِذْ أَخَذْنَا اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، کہ ہم نے جب میثاق لیا، ہم نے جب وعدہ لیا سب نبی سے، اور ان سے یہ کہا، کس کی بات ہو رہی ہے؟ نبیین، نبیوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ رسول ورڈ یوز نہیں ہوا، دھیان دیجیے گا، نبیوں سے وعدہ لیا، نبیوں سے کہا، رسولوں کا بات نہیں ہو رہا ہے۔ کیا کہا نبیوں سے؟ لما آتیتکم من کتاب، کہ ہم تمہیں کتاب دیں گے۔ تو کتاب یا ہولی بک دینے کی بات یہاں پہ نبی کی چل رہی ہے۔ آپ نے اور ہم نے جو ڈیفینیشن سمجھا ہوا ہے وہ یہ سمجھا ہے کہ نہیں، اگر ہولی بک دی جائے گی تو وہ رسول کہلائیں گے، لیکن یہ آیت اگر اس سے ٹکرا رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، وہ نبی سے ہم نے وعدہ لیا، نبی سے کہا۔ تو بہرحال یہ ٹاپک ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر کچھ کنٹینٹ ہے جو میں شیئر کر دوں گا۔ یہاں پہ صرف آپ کو بتانا مقصد یہ تھا کہ رسول اور نبی کے تعلق سے کیا ڈیٹیل ہمارے پاس موجود ہے قرآن کی روشنی میں، وہ بس اس کی طرف میرا اشارہ، آپ لوگوں کا دھیان متوجہ کرنا چاہ رہا تھا کہ رسول اینجل کے لیے یوز ہو رہا ہے، روح القدس کے لیے یوز ہو رہا ہے، نارمل ہیومن بینگ کے لیے یوز ہو رہا ہے، نبیوں کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ رسول صرف انسانوں میں سے ہی ہوں گے یا صرف نبیوں میں سے ہی کہلائیں گے۔ اسلام نے جو دروازہ بند کیا ہے وہ نبوت کا بند کر دیا ہے، جو سورہ احزاب کے اندر بند کیا ہے، ما کان محمد العبد من الرجال ولکن رسول وخاتم النبیین، کہ نبیوں کا کے مہر سیل ہے پروفٹ۔ تو پروفٹ ہوڈ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نبی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اللہ کی طرف سے گائیڈڈ کوئی آدمی آئے گا اس کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک ٹاپک تھا ہمارا ہوئز رسول، یہ سمجھنے کے تعلق سے کہ قرآن کی آیتوں کو ترجمہ کریں گے تو کیسے سمجھ میں آئے گا۔ اب اس ٹاپک پہ ایک اور آخری پوائنٹ بھی میں آپ کو پھر دکھا دوں کہ سیکٹ کا جو ایشو ہوتا ہے جس کو ہم فرقہ کہتے ہیں، تو یہ فرقہ کے ٹاپک پہ اب جانتے ہیں ہم لوگ کہ کافی ہمارے یہاں اس کے اوپر ڈسپیوٹ رہتا ہے، بحث مباحثہ ڈسکشن۔ مسلم یونٹی کی بات جیسے ہی شروع ہوتی ہے تو شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ شروع ہوتے ہی پھر ڈویژن کی بات شروع ہو جاتی ہے، فرقوں کی بات شروع ہو جاتی ہے، فرقہ کے بعد شروع ہوتے ہی پھر بات یہ ہو جاتی ہے پھر کون سا فرقہ صحیح، تو میرا صحیح تمہارا غلط۔ یہ جتنا یہ بحث مباحثہ ہے اس کو آپ فی الحال سائڈ رکھیے، صرف آپ یہ دیکھیے کہ قرآن اس فرقے کو کیسے اپروچ کرتا ہے، صرف یہ دیکھیے۔ ابھی ہم لوگ یہاں پہ صرف اتنا ہی دیکھیں گے ابھی، اور آپ کو یہ پورا حق ہے، اختیار ہے، رائٹ ہے کہ آپ بات سے میرے ڈس ایگری کریں، لیکن قرآن سے کم ڈس ایگری مت کیجیے۔ قرآن فرقے کے ٹاپک کو کیسے ایڈریس کرتا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ جہاں جہاں فرقہ ورڈ آیا ہے ان آیتوں کو ہم جمع کر کے دیکھیں گے، تب ہمارے سامنے ایک بڑی تصویر ابھر کے سامنے آئے گی۔ ممکن ہے ایسا ہو کہ بھائی یہ سمجھ میں آئے کہ فرقہ بنانا بڑی اچھی بات ہے، ممکن ہے کہ یہ تصویر سمجھ میں آئے کہ بھائی بہت سارے فرقے غلط ہوں، کوئی ایک دو فرقہ ہوگا جو بالکل صحیح ہوگا، ممکن ہے کہ شاید یہ تصویر آئے کہ سارے فرقے غلط ہیں سوائے ایک فرقے کے۔ تو آپ سارے فرقوں کے سارے ٹاپکس کو کے آیتوں کو دیکھ لیجئے، پھر آپ خود سے کنکلوڈ کیجئے، خود سے ڈیسائیڈ کیجئے، خود سے آپ نتیجے پہ پہنچیے کہ قرآن کیا فرقے کے ٹاپک کو اپریشیٹ کرتا ہے یا اسٹرکٹلی کنڈیم کرتا ہے، اور کیا کسی ایک فرقے کی اچھی بات کرتا ہے یا سارے کے سارے فرقے کو کنڈیم کرتا ہے۔ تو ہم ان آیتوں کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے سورہ انعام کی آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم فکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ جن لوگوں نے فرقہ بنایا دین میں، دیکھیں یہاں پہ آپ انگلش ٹرانسلیشن میں یہ دیکھیے گا کہ ہمارے یہاں ٹرانسلیشن میں بڑا ڈائلیوٹ کر دیا گیا ہے، بڑا اس کو کم درجے کا کر دیا گیا، فرقوا دینہم، دین میں فرقہ بناتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ٹرانسلیشن میں ہو جاتا ہے کہ دین میں راہ نکالنا، یہاں پہ ہے ہو ہیو ڈیوائیڈڈ، یہ بھی یہاں پہ مائلڈ ورڈ ہے، ڈائلیوٹڈ ورڈ ہے۔ اصل ترجمہ اصل میں مجھے لگ رہا ہے فرقہ ہی رہنے دینا چاہیے، کہ انڈیڈ دوز ہو میک فرقہ ان دیئر ریلیجن، یہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے۔ تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ جو لوگ دین میں فرقہ بناتے ہیں اور شیعن اور جو الگ الگ گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، لست منہم فی شیء، تمہارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا، وہ فرسٹ ایڈریسی تھے، اور ہم سے اور آپ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ دین میں فرقہ بناتے ہیں تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب عجیب و غریب بات ہے کہ ہم لوگ کیا فرقہ بنایا جاتا ہے اللہ کے رسول کے نام پہ، کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا، اللہ کے رسول کے ہم لوگ ایسا کریں گے، ان کے نام پہ بنایا جا رہا ہے فرقہ۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ دین میں فرقہ بناتے ہیں آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کے نام پہ شاید بناتے ہوں گے لیکن آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر آگے بات ختم نہیں ہو رہی ہے، انما امرہم الی اللہ، کہ ان کا جو معاملہ ہے یہ اللہ کے ساتھ پاس ہے، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔
ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، اور پھر اللہ پاک ان کو بتا دے گا کہ یہ جو عمل کرتے تھے، یہ جو انہوں نے عمل کیا فرقہ بنانے والا، تو یہ کیسا تھا کیا تھا، اللہ پاک ان کو پھر بتا دے گا۔ اس آیت کو دیکھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ فرقہ بنانے کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے یا کنڈیم کیا جا رہا ہے؟ یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی ایک فرقے کو بہت تعریف کی جا رہی ہے یا سارے فرقوں کو کنڈیم کیا جا رہا ہے؟ یہ آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے۔ اس میں کہا گیا جو لوگ بھی فرقہ بنائے دین میں، تو کہا تمہارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اللہ کے رسول کو مت کہیں گے ہم قیامت کے دن جا کے کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کے نام پہ یہ 73واں فرقہ بنوایا تھا، 72واں 74واں فرقہ بنایا تھا، ہم تو اس فرقہ ناجیہ کے حصہ تھے جو کہ صحیح راستے پر ہے۔ تو یہ سب ہم کہنے کے لائق نہیں رہیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سے۔ اور اللہ پاک پھر بتائے گا، اللہ کے دین میں انہوں نے فرقہ بنایا نا، دین تو اللہ کا ہوتا ہے، تو اللہ پھر بتائے گا ان کو کہ یہ جو عمل کرتے تھے اس کا کیا معاملہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، یہ دیکھیے اب، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جڑ جاؤ آپس میں، ولا تفرقوا، اور آپس میں فرقے میں مت بٹو، فرقہ مت بناؤ، تفرقوا ہم عربی رہن دیتے ہیں کہ تم فرقوں میں مت بٹو۔ تو کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ اگین بٹوین دا لائنز آپ پڑھیے اگر، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو سبھی ساتھ میں، جمیعاً ولا تفرقوا، اور فرقوں میں مت بٹو۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ جہاں پہ یونٹی کی بات ہوگی، جہاں پہ جوڑنے کی بات ہوگی، اس کا اپوزٹ ہے یہ فرقہ میں بٹنا، سمجھ رہے ہیں نا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو سب کوئی مضبوطی سے پکڑے رہو، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں مت بٹو۔ یعنی اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو فرقوں میں نہیں بٹو گے، اگر فرقوں میں بٹ رہے ہو مطلب اللہ کی رسی کو نہیں پکڑے ہوئے ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر تم فرقوں میں بٹے ہوئے ہو تو گویا کہ تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوتے تو اللہ پاک یہ کہہ رہا تھا ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹو۔ تو ہم اللہ کے، اگر ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اگر ہم فرقوں میں پڑے ہوئے ہیں، اگر ہم فرقوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں، اس کا مطلب یہ واضح ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو نہیں پکڑے ہوئے۔ ہم لوگ کیا آئرنی یہ ہے کہ اللہ کے دین کو پکڑنے کے نام پہ فرقے میں بانٹ دیا جاتا ہے کہ پکڑنا ہے اللہ کے دین کو، دین کیسے ہے، کیا ہے، کون سا صحیح ہے، اس کے بعد ایک فرقے کا راستہ نکال دیا جاتا ہے، کہا یہ ہے صحیح فرقہ، یہ ہے فرقہ ناجیہ۔ اور اللہ پاک اس کے اپوزٹ بات کر رہا ہے کہ جب تم یونٹی میں کے ساتھ اگر پکڑے رہو گے، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں مت بٹو۔ یعنی فرقہ میں بٹنا یونٹی کے اپوزٹ ہے، اس کے اگینسٹ میں یہ بات ہے، اس کے ساتھ میں نہیں ہے۔ پھر ایک اور دیکھ لیجیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105، ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بینات وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ and do not be like the ones who got divided into فرقہ، ان کی طرح مت ہو جاؤ۔ یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ پاک؟ ان کی طرح مت ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے، وَاخْتَلَفُوا، اور جبکہ من بعد ما جاءهم بینات، جبکہ ان کے پاس نشانیاں صاف صاف آ گئی تھی۔ نشانیاں صاف صاف ہیں، قرآن واضح طور پہ فرقوں کے خلاف میں بات کر رہا ہے، کامن سینس اور لاجک کہہ رہا ہے کہ بھائی ڈیویژن کبھی بھی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ مانتے چلے ہیں کہ صاحب اتنے گروپ تو بننے ہیں، اتنے فرقے تو بننے ہیں، تو ہمیں چننا ایک صحیح فرقہ، تو اس کے لیے ہمیں فرقوں میں پڑھنا پڑے گا، فرقوں کے ڈسکشن میں پڑھنا پڑے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی فرقے کا کوئی کنیکشن نہیں ہے اسلام سے، قرآن کہہ رہا ہے کہ مت بٹو، لیکن ہم فرقہ ڈھونڈ رہے ہیں پھر اس میں کون سا فرقہ صحیح ہے۔ تو اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی طرح مت ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے، اختلاف کیا، جبکہ ان کے پاس بینات آ گیا تھا۔ یعنی بینات آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد فرقوں میں بٹنے کا کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے ایمان والوں سے۔ پھر اللہ پاک کہہ رہا ہے وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جو لوگ اس میں پڑیں گے ان کے لیے عذاب عظیم ہے، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ ہم اور آپ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب کی چیز جو ہے یہ تو دوسرے لوگوں کے لیے ہے، مشرک کے لیے ہے، کافر کے لیے ہے، جو دین میں نہیں ہے ان کے لیے ہے۔ یہاں پہ کس کو ایڈریس کر رہا ہے اللہ پاک؟ ان کو ایڈریس کر رہا ہے جو بینات آنے کے بعد بھی، اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں قرآن آنے کے بعد بھی لوگ فرقوں میں بڑھ جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے پھر عذاب عظیم ہے۔ یہ 3 آیتیں آپ نے دیکھی، ان 3 آیتوں کو دیکھنے کے بعد میں آپ خود سمجھیے، غور کیجئے، فکر کیجئے، اس کے بعد نتیجہ نکالیے کہ کیا اللہ پاک ان آیتوں میں فرقے کو ایز اے کینسر ٹریٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، فرقے کو ایز اے بیماری ٹریٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے جس سے کہ نقصان ہوتا ہے، یا اللہ پاک اس کو بہت تعریف، بہت پازیٹیو وے میں لے رہا ہے، یا اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایک فرقہ ہے جو اچھا ہوگا۔ کہیں پہ ایک فرقہ کی بات چل رہی ہے کیا؟ یا فرقے the very concept of فرقہ is being condemned، فرقے کے تصور کو ہی کنڈیم کیا جا رہا ہے ان 3 آیتوں میں، آپ جا کے بعد میں بھی پھر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر سورہ روم کی آیت نمبر 31 اور 32 دیکھیے، اب اس میں اللہ پاک فرقہ بنانے کو کس چیز سے کمپیئر کر رہا ہے؟ تو یہاں پہ بات چل رہی ہے اچھے لوگوں کی، اس کی آیت سے
پہلے بات چل رہی تھی اچھے لوگوں کی پہچان، پھر یہاں پہ بات چل رہی ہے کہ ٹرننگ انڈیپینڈنس ٹو ہم اینڈ فیئر ہم اینڈ اسٹیبلش پریئر اینڈ ڈو ناٹ بی آف دوز ہو اسوسیٹ ادرس ود اللہ. کہا ہے کہ وقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے مت ہو جانا. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان مشرکوں کی طرح مت ہو جانا، مشرکوں کی طرح مت ہو جانا. تو مشرکوں کی کیا پہچان تھی؟ تو یہ ایک پہچان یہ بتایا جا رہا ہے کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ جو تھے، وہ جو مشرک جو تھے، وہ بھی اپنے دین میں ڈیوائیڈ ہو کے ریلیجن میں فرقہ بناتے تھے اور الگ الگ گروپ بن جاتے تھے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروپ اپنے اپنے ڈومین میں اس خوش فہمی میں رہتا تھا، مزے میں رہتا تھا کہ ہم صحیح ہیں. ان دو آیتوں میں اللہ پاک نے فرقہ بنانے کے چلن کو، ٹرینڈ کو کمپیئر کیا ہے مشرکوں سے، کہ جو مشرک ہوتے تھے وہ دین میں فرقہ بناتے تھے، تم ان کے جیسا مت ہو جانا. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، کہ تم ان کے طرح نہیں ہو جانا جو دین میں، جو مشرک تھے اور جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور گروہوں میں بٹ گئے. اب یہاں پہ تو اور بھاری بات ہو گئی بیسیکلی. یہاں پہ آپ کی مثال اچھے ایمان والوں سے نہیں دی جا رہی ہے کہ وہ جو اچھے نیک لوگ تھے، وہ جو بڑے متقی لوگ تھے، وہ جو بڑے صالحین تھے جو دین میں فرقہ بناتے تھے، یا ایک فرقہ ناجیہ کو پکڑ کے رکھتے تھے، یا ایک سیوڈ سیکٹ تھے. اللہ پاک ایسی بات کہہ رہا ہے کیا؟ یہاں پہ کس سے کمپیئر کیا جا رہا ہے؟ ان لوگوں سے جو مشرک تھے، وہ ایسا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کہ وہ بھی دین میں فرقہ بناتے تھے اور گروہ بناتے تھے. تو تم ایسا مت ہو جانا. اور آخری حصہ بڑا اہم ہے کہ ہر گروپ جو ہے وہ ریجوائس کرتا ہے، خوشیاں مناتا ہے یا خوش فہمی میں رہتا ہے. کہ ہمارے یہاں بھی ایسے ہی نہیں ہے آج؟ ہر گروپ، ہر فرقہ کیا آج خوش فہمی میں نہیں ہے کہ میں ہوں جنتی اور یہ باقی کے سب جہنمی، میں ہوں جنتی اور یہ جتنے دوسرے الگ ہیں جو میرے گروپ، میرے فرقہ، میرے آئیڈیالوجی میں نہیں ہے، وہ سب کے سب جہنمی. ہر گروپ ہے اس خوش فہمی میں. تو اللہ پاک یہ کوالٹی بتا رہا ہے کہ یہ کوالٹی ایمان والوں سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، یہ کوالٹی قرآن کے ماننے والوں سے ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کی کوالٹی ہوتی تھی جو کہ مشرک ہوا کرتے تھے، وہ لوگ بنا لیا کرتے تھے. تو یہاں پہ بھی اللہ پاک نے اس فرقے کو کنڈیم کیا ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا ہے. ایک اور آیت دیکھ لیجیے، اب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 94 ہے. اس سے پہلے کا جو واقعہ ہے بیان ہوا ہے وہ یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ لے کے ان کو چلے گئے، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کچھ وقت کے لیے طور کی پہاڑی پہ چڑھے گئے تو جانے سے پہلے تک تو یہ لوگ شرک میں نہیں تھے، شرک چھوڑ دیا ان لوگوں نے، ایمان والے تھے. اور جب وہ طور پہ چڑھے گئے تو بعد میں جب وہ آ کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی قوم کے لوگ جو ہیں وہ شرک میں لگ گئے ہیں، تو آنے کے بعد ان کو بڑا غصہ اٹھا. اور چونکہ ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو نیچے ہی چھوڑ کے گئے تھے تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کے اوپر وہ غصہ کیا. تو یہ واقعہ اللہ پاک کیوں بتا رہا ہے ہم کو؟ بھائی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہزاروں لاکھوں واقعات ہوئے ہوں گے، تو اللہ پاک ان لاکھوں واقعات میں سے کچھ سلیکٹڈ ہمیں کیوں بتاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ کچھ کہانی سنانے کے لیے؟ صرف اس لیے کہ بس ایسا ہوا تھا، یا اس لیے کہ اس میں کچھ ہمارے لیے ہدایت کی بات ہے؟ obviously پورا کا پورا قرآن ہدایت ہے. پورے کے پورے قرآن سے ہمیں آج کے لیے چیزیں ملے گی کہ ہمیں آج کیا کرنا ہے. تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 94 میں یہ بیان ہو رہا ہے، قال یا ابن ام لا تاخذوا بلحیتی ولا براسی، کہ ہارون علیہ السلام نے کہا میں میری ماں کے بیٹے، تم مجھے میری داڑھی سے مت پکڑو. یعنی کہ یہ ناراض ہو کے موسیٰ علیہ السلام غصہ کر کے جو ہے نا، انہوں نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی. یہ داڑھی ورڈ جو ہے پورے قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے اور وہ اسی آیت میں آیا ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے گا. پورے قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے اور وہ اسی آیت میں آیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی. تو ہارون علیہ السلام نے یہ کہا، اب موسیٰ علیہ السلام یہ ناراض ہو رہے تھے اس بات پہ کہ میں یہاں پہ لوگوں کو توحید میں چھوڑ کے گیا تھا، یہ لوگ شرک میں کیسے پڑ گئے، کیا ڈسپیوٹ ہوئے یہاں پہ، کیا گڑبڑ ہوئی یہاں پہ. تو اب ہارون علیہ السلام کا جواب سنیے، انی خشیت ان تقولوا، کہ میں اس بات کا مجھے ڈر تھا کہ اگر میں یہاں پہ انٹروین کرتا، یا میں یہاں پہ اگر اپنی کچھ چلاتا، اپنی پالیسی کچھ بناتا، یا میرے انٹروینشن سے مجھے ڈر اس بات کا تھا، میں اس بات کی خشیت تھی، ڈر تھا کہ ان تقولوا، کہ آپ یہ کہیں گے فرقتا بینہا بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل میں فرقہ بنا دیا، ڈویژن کر دیا، اس لیے میں نے جو ہے ولم ترقبوا قولی، اور تم نے میری بات کا لحاظ نہیں رکھا. یعنی آپ میرے سے یہ کمپلین کریں گے. یعنی اس میں میں بٹوین دا لائنز اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بھی وصیت یا یہ بھی سمجھا کر کے گئے تھے کہ بھائی تم میں آپس میں ڈویژن نہیں ہونا چاہیے، یہ جو لوگ آ گئے ہیں نا اس میں فرقے نہیں بننے چاہیے، گروپس نہیں بننے چاہیے. یہ وہ بتلا کے گئے تھے، ہارون علیہ السلام کو بھی سمجھا کے گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہارون علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ اگر میں انٹروین کرتا تو مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل میں فرقہ بنا دیا،
لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیا، اور میں نے آپ کی ورڈز کو، آپ کی بات کو، آپ کے جو باتیں تھیں، آپ کے جو انسٹرکشن تھے، اس کا میں نے دھیان نہیں رکھا، اس ڈر سے میں نے زیادہ انٹروین نہیں کیا۔ تو اس سے ہمیں کیا ہدایت مل رہا ہے؟ ایک ہدایت تو ہمیں کم سے کم یہ مل رہا ہے کہ یہ فرقہ بنانا اتنا بھاری ایک جرم ہے، یا اتنی بڑی چیز ہے، یا اتنا ایک سیویئر معاملہ ہے، اتنا ایک بڑا معاملہ ہے کہ اس کے ڈر سے ہارون علیہ السلام نے اپنے حساب سے جو ان کو ایکشن لینا تھا انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ لوگ فرقوں میں بٹ جائیں گے، لوگ گروپ میں بٹ جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ معلوم چل رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بات بتا کے گئے تھے، ان کو سمجھا کے گئے تھے کہ یہ لوگ آپس میں نہیں ڈیوائڈ ہونے چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ یہ فرقہ بننا کیا بڑی اچھی چیز تھی یا بڑی کنڈیمنیبل چیز تھی، یہ آپ کو سمجھ میں جائے گی چیز۔ تو یہ سورہ طٰہٰ کی اس آیت کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بس آخری آیت اس فرقے کے ٹاپک کے اوپر، جس سے آپ کو اور کلیئر ہو جائے گی چیزیں۔ یہاں پہ اللہ پاک نے کہا سورہ شورى کے آیت نمبر 14 میں، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور they did not got divided into فرقہ، یہ لوگ فرقوں میں نہیں بٹے تب تک جب تک کہ ان کے پاس علم نہیں آ گیا، اور آپس میں جو ان کی جلن تھی، ایک دوسرے سے بغض تھا، ایک دوسرے سے جو اسکالرز تھے، جو علم والے لوگ تھے، ان کی آپس میں بغض کی وجہ سے یہ فرقے بنے۔ اگر آپ اس آیت کو اپنے آج کے حالات، آج کی سچویشن پہ اگر لا کے دیکھیے جو مسلمانوں میں فرقوں کے تعلق سے ہوتا ہے، تو آپ کو بڑی ریلیونٹ لگے گی بات۔ کیا ہمارے یہاں جو فرقے بنتے ہیں یا فرقوں کو لے کے ڈیبیٹ، بحث مباحثہ، لڑائی جھگڑا، تقریر ہوتا ہے، کیا اس میں یہ ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ نہیں ہوتا ہے کہ علم والے آپس میں بغض کی وجہ سے، یعنی ایک ہندو کے ساتھ ایک کرسچن کے ساتھ تو بڑے اچھے سے کسی موقع پہ اسٹیج پہ آ جائیں گے، پروگرام میں شامل ہو جائیں گے، کرسمس میں برتھ ڈے کا کیک وہ سب کر لیں گے، لیکن جب آپس میں مسلمانوں کی بات آتی ہے تو اتنا زیادہ بغض، اتنا زیادہ ایک دوسرے کے لیے پھر وہ جلن بنا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر آپس میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ وہ فرقوں میں بٹے کب؟ جب کہ ان کے پاس نالج بھی آ گیا تھا، لیکن آپس میں جلن کی وجہ سے، اس کے نتیجے میں پھر فرقوں میں بٹے یہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ پھر فرقہ اس سے بھی بنتا ہے، یعنی اس کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے جب لوگ، علم والے لوگوں کا ایک دوسرے سے جلن اور حسد ہوتا ہے، تو اس کا مطلب اگر ہمیں روکنا ہے فرقہ بننے کو تو اس جلن حسد کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ آیتیں آپ کو فرقے کے ٹاپک کو لے کے تھا۔ آپ فرقے کے ٹاپک پہ کیا انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، کیا سمجھ رکھتے ہیں، یہ آپ کا اپنا حق ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے تعلق سے جو اور کنٹینٹ ہے وہ میں ضرور شیئر کر دوں گا۔ یہاں پہ صرف ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو اصول ہے ہمارا، جس اصول کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اصول کیا ہے کہ جس ٹاپک کو سمجھنا ہو اس ٹاپک کو کے متعلق جو قرآن کی دوسری آیتیں ہیں ان سب کو جمع کریں۔ جمع کرنے کے بعد دیکھیں تصویر کیا ابھر کے آ رہی ہے سامنے۔ جب ساری آیتوں کو ہم رکھیں گے اور سب پہ غور و فکر کریں گے تو ایک بہتر تصویر ہمارے سامنے آئے گی۔ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ آیتیں رکھی تھی، اور ان آیتوں کو دیکھنے میں کے بعد آپ خود اس نتیجے پہ پہنچیے کہ کیا اللہ پاک کہیں پر بھی فرقہ بنانا، دین میں ڈیویژن، ڈیوائیڈ ہونا یا آپس میں ڈیوائیڈ ہونا، کیا اللہ پاک اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے یا اللہ پاک اس کو کنڈیم کر رہا ہے، اس کی مذمت کر رہا ہے؟ کیا کسی ایک فرقہ بننے کو، ہمارے یہاں تو مشہور یہ ہے کہ ایک فرقہ وہ اچھا ہوگا، تو کیا کسی ایک فرقہ کو بھی اللہ پاک اپریشیٹ کر رہا ہے؟ نہیں، اس فرقے کے کنسپٹ کو ہی قرآن جو ہے کنڈیم کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے مسلمان بنایا ہے تو مسلمان بن کے رہو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت پڑو۔ پچھلے لوگوں نے کیا غلطی کی اللہ پاک وہ بتلا رہا ہے کہ انہوں نے کیا، مشرکوں نے کیا تو اللہ پاک کہہ رہا ہے تم ان کی طرح مت بن جاؤ۔ اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ اسکالرز نالج آنے کے بعد آپس میں بغض کی وجہ سے ہو گئے تو تم ایسا مت بن جاؤ۔ تو یہ فرقے کے ٹاپک پہ ہمیں قرآن کی یہ رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ جو پرنسپل میں نے بتایا، یہ پرنسپل آپ بہت سارے دوسرے ٹاپک کو بھی سمجھنے میں کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں، اور آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ جیسے یہاں پہ 5 ٹاپک میں نے اور لکھا ہے، اس کو ایلیبریٹ نہیں کیا ہے بس آسانی کے لیے۔ جیسے میں اہل بیت کا ڈیفینیشن کیا ہے، اہل بیت کون ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت کو لے کے شیعہ اور سنی میں کچھ ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ اہل بیت میں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز، بیویاں جو ہے وہ شامل نہیں ہیں۔ اہل بیت میں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت حسن حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی، وہ لوگ شامل ہیں۔ تو کیا اللہ کے رسول کی بیویاں بھی شامل ہیں؟ تو شیعہ بھائی کہتے ہیں نہیں، وہ شامل نہیں ہے۔ اگین یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اگر قرآن کی روشنی میں جا کے دیکھیں گے ہم۔ تو قرآن کی روشنی میں دیکھیے کہ یہ اہل بیت ورڈ کہاں یوز ہوا ہے، کس کے لیے یوز ہوا ہے، تو آسان ہے، بڑے آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ میں آپ کو اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتا ہوں۔ جیسے کہ اہل بیت ورڈ جو آیا ہے قرآن میں، ایک تو آپ کو سورہ
احزاب کے اندر آیا ہے، تو جس سے آپ کو بہت آسانی ہوگی سمجھنے میں. دیکھیں یہ اہل بیت ورڈ جو ہے نا قرآن میں یہ 2 جگہ آیا ہے. ایک سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں آیا ہے، ٹھیک ہے. اس میں بتایا گیا اہل بیت کے بارے میں کہ اہل بیت ہیں، لیکن اہل بیت میں کیا بیویاں آئیں گی یا نہیں آئیں گی، یہ ایک ٹاپک ہے. تو آپ نے جیسے ہی سرچ کیا آپ کو سرچ میں بتایا کہ یہ 2 بار آیا ہے. سورہ احزاب میں تو آیا ہی ہے، سورہ ابراہیم کے اندر بھی آیا ہے آیت نمبر 73 میں. تو اب اس آیت میں دیکھ لیجیے کہ اللہ پاک کیا بات کر رہا ہے آیت نمبر 73 میں. تو اس سے آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی، یہ فائدہ ہے اس میں. تو یہ میں پریکٹیکلی کر کے آپ کو دکھلا رہا ہوں کہ کسی ٹاپک پہ ہمیں بہتر سمجھنا ہے. اگر کسی کو معلوم نہیں ہے اہل بیت کا کیا ٹاپک ہے تو وہ جا کے اور فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ اہل بیت میں بیویاں نہیں آئیں گی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف جو ہے وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے. اہل بیت کا بڑا آنر ہے قرآن کے اندر بھی. ہم جب سرچ کرتے ہیں اہل بیت کو تو یہ ہمیں 2 جگہ ملتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے خوشخبری دینے کے لیے کہ آپ کو اولاد ہوگی، تو اس اولاد کے ڈسکشن کے کانٹیکسٹ میں آیت نمبر 72 میں یہ آ رہا ہے کہ ان کی وائف نے کہا، وہ بولی اس افسوس کیا میں بوڑھی ہو کر جنوں گی، میرا خاوند بھی بوڑھا ہے. یہ تو ایک عجیب بات ہے. تو جب فرشتے آئے یہ خوشخبری دینے نا کہ آپ کو اولاد ہوگی، تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ میں تو بوڑھی ہو گئی، مجھے اب کیسے اولاد ہوگی، آیت نمبر 72 میں. اب آیت نمبر 73 میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ قالوا اتعجبینا من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل بیت انہ حمید مجید. انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے، تو پر اور تیرے گھر والوں کو کی رحمت اور اس کی برکتیں ہی ہیں، بے شک وہ تعریف کیا ہوا بزرگ ہے. ایک بات تو اس آیت سے معلوم چل رہی ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے تو ہو جائے گا، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ سوال بیوی نے کیا تھا اور جواب میں فرشتے جب ایڈریس کر رہے ہیں ان کو تو اہل بیت ورڈ یوز کر رہے ہیں. یہ امپورٹنٹ چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں میں. جواب میں جب فرشتے ایڈریس کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی وائف کو تو کیا ورڈ یوز کر رہے ہیں؟ اہل بیت. آپ اہل بیت میں ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اہل بیت میں سے تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت جو ہوں گی اس میں بیوی شامل ہے، بیوی اس سے باہر نہیں ہے. تو جو شیعہ بھائی ہمارے آبجیکشن کرتے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن خود اہل بیت کے اندر بیوی کو بھی رکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز بھی اس کے اندر شامل ہے. تو بہرحال میں اس کو ایلوبریٹ نہیں کر رہا ہوں ڈیٹیل، بٹ آپ کو بس سمجھانے کے لیے کوئکلی. اسی طرح سلیو گرل کا ایشو ہے. سلیو گرل جو باندھی ہوتی ہیں اس کے تعلق سے اسلام میں کیا حکم ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اس کے تعلق سے کیا غلط فہمی ہے. آپ ساری آیتوں کو جمع کریں، سورہ مومنون کی آیتوں کو جمع کریں، سورہ مارج کی آیتوں کو جمع کریں، سورہ نساء کی آیت نمبر 25 کو دیکھیں. ساری آیتوں کو جمع کریں گے تو آپ کے سامنے ایک کرسٹل کلیئر تصویر ابھرے گی کہ کیسے ان سے نکاح کے بعد ہی کوئی رشتہ بن سکتا ہے، اس کے بنا نہیں بن سکتا. اسی طرح ایک ٹاپک ہے واز ابلیس آسکڈ ٹو ڈو سجدہ، کیا ابلیس کو بھی سجدے کے حکم دیا گیا تھا. ان ساری آیتوں کو جمع کیجیے، آپ کے سامنے تصویر ابھر کے آ جائے گی. اس کے بعد ہے کہ وومن کنفائنڈ ٹل ڈیتھ، جو فاحش عورتیں ہیں جو غلط کام کرتی ہیں، کیا انہیں موت تک کنفائن کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا کچھ اور بھی بات ہے. تو قرآن کی سورہ نساء کی آیت کو بھی جمع کیجئے، سورہ نور کی آیت کو بھی جمع کیجئے. ساری آیتوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھیے تو آپ کے سامنے ایک پوری تصویر ابھرے گی. پھر اسی طرح ایک ٹاپک ہے 5واں کن فیکون. کن فیکون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عام طور پہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کن فیکون مطلب یہ کہ اللہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ہم بریکٹ میں یہ بھی لگا لیتے ہیں جیسے کہ انسٹنٹینیسلی، کہ ترنت، یعنی اسی ٹائم ہو جاتا ہے. یعنی ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے کہ اللہ کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، ترنت ہو جاتی ہے، اس میں نہ کوئی ٹائم لگتا ہے نہ کوئی پروسیس ہوتا ہے. تو کیا قرآن بھی اس بار میں یہی بات کہہ رہا ہے؟ تو آپ کو پھر اس کے لیے قرآن کے ان 8 آیتوں کو پڑھنا پڑے گا، جمع کرنا پڑے گا جن 8 آیتوں میں اللہ پاک نے کن فیکون لفظ کو یوز کیا ہے. ان ساری آیتوں کو جب آپ انالائز کریں گے، وہاں پہ کیا بات چل رہی ہے، وہاں پہ زمین آسمان کی کریشن کی بات چل رہی ہے، وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بات چل رہی ہے، اور بھی بہت ساری ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کیسے الگ الگ فیزز میں جا رہا ہے. تو ان ساری آیتوں کو جب آپ جمع کر کے پڑھیں گے تو آپ کے سامنے کلیئر کٹ تصویر ابھرے گی کہ کن فیکون کا مطلب کیا سچ میں یہ ہے کہ بنا ٹائم لگے ہوتا ہے یا پھر اس کا کچھ اور مطلب ہے. تو میں فی الحال ان چیزوں کے ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہوں، یہ آپ ایز اے ہوم ورک لے سکتے ہیں یا آپ خود سے یہ چیزیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کے آیتوں کو ہمیں سمجھنے کے لیے ایک امپورٹنٹ اصول یہ ہے کہ قرآن کے ان آیتوں کے سارے ٹاپک کو جمع کیا جائے اور ان سارے آیتوں کو اکٹھے رکھ کر کے پڑھا کیا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے، پھر کسی نتیجہ پہ ہم پہنچے، پھر کسی کنکلوژن پہ پہنچے. تو دیٹ ول گیو اس بیٹر انڈرسٹینڈنگ. تو میں اسی کے ساتھ آج کا اپنا ٹاپک یہاں پہ ختم کرتا ہوں.